साली से निकाह का फैसला, किस्मत का अनोखा मोड़। दिलावर की जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजर रही थी, मगर उसकी बीवी नैमा की बीमारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो हामला थी और हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। घर का माहौल सुनसान, खामोश और दर्द में लिपटा हुआ लगता था। इन दिनों नैमा की छोटी बहन हिना उनकी खिदमत के लिए मुल्तान से आई हुई थी। हिना निहायत बाहया, नेक दिल और इबादत गुजार लड़की थी। सारी रात जाकर तहज्जुद पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और खामोशी से नैमा की देखभाल करती। दिलावर अक्सर हैरत से सोचता कि इतनी कम उम्र लड़की में इतना सब्र कहाँ से आया। एक रात नैमा ने आंसू भरी आंखों से दिलावर की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो हिना से शादी कर लेना, शायद मेरे गुनाह कम हो जाएंगे। दिलावर के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसने लरजते हुए लहजे में कहा, ये कैसी बात कर रही हो नैमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर तकदीर का फैसला बदलना किसी के बस में नहीं। कुछ दिन बाद वो दिन आया जिसका सबको डर था। ज़चकी के दौरान नैमा को शदीद तकलीफ हुई। दिलावर अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा आंसू बहाता रहा, मगर जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे की खामोशी सब कुछ कह गई। नैमा दुनिया छोड़ चुकी थी। दिलावर के अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया। दिल, सुकून, उम्मीद सब टूट कर रह गए। घर में एक तरफ नन्हा अब्दुल्ला माँ के लम्स को तरस रहा था, दूसरी तरफ हिना जो हर दिन कब्र पर जाकर दुआएं करती। वक्त गुजारा तो अहले खाना ने दिलावर को समझाया कि वो हिना से निकाह कर ले ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। दिलावर ने बहुत सोचा, दिल में अजीब सी जंग थी, मगर आखिरकार निकाह हो गया। निकाह के बाद दिलावर ने सोचा कि शायद अब हिना उसके करीब आ जाएगी, मगर वो हर लम्हा खामोश रहती, तहज्जुद में जागती, कुरान पढ़ती और दिलावर से नजरें चुराती। दिलावर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो या तो किचन में मसरूफ हो जाती या बहाना बनाकर कमरा छोड़ देती। उसके दिल पर एक नया बोझ चढ़ने लगा। दिलावर रातों को जागता, आसमान की तरफ देखकर सोचता कि आखिर हिना के दिल में क्या है। क्या वो भी नैमा की तरह कोई कुर्बानी देने जा रही है, या फिर उसके दिल में कोई ऐसा राज छुपा है जो उसके लबों तक आने से डरता है। हर दिन एक नया जख्म बनकर आता, हर रात दुआ बनकर खत्म होती। वक्त गुजरता गया, मगर दिलावर के दिल की वैरियानी कम न हुई। घर में अब भी नैमा की यादें सांस लेती महसूस होती थी। हर कमरे में उसकी मुस्कुराहट गूंजती थी, हर दीवार पर उसकी खुशबू बसी थी। हिना अगर कभी नैमा के कपड़ों को तह करती तो उसके हाथ कांपने लगते, आंखों से आंसू टपकने लगते और वो खामोशी से किसी कोने में जाकर रोना शुरू कर देती। दिलावर ये सब देखता मगर कुछ कह न पाता, क्योंकि उसके दिल में भी एक ऐसा तूफान परबा था जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकता था। एक दिन दिलावर ने नरमी से कहा, हिना, मैं जानता हूँ तुम्हें वक्त चाहिए, मगर कम अज कम मुझसे दूर तो मत रहो। हम दोनों एक ही दर्द के साथी हैं। हिना ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं आपका एहतराम करती हूँ, मगर दिल का बोझ अभी हल्का नहीं हुआ। हर बार जब आपको देखती हूँ तो नैमा याद आ जाती है। वो लम्हे आंखों में जिंदा हो जाते हैं। दिलावर खामोश हो गया, क्योंकि वो भी जानता था कि मोहब्बत के रिश्ते भूले नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में दबा दिए जाते हैं, मगर मिटते कभी नहीं। रात के सन्नाटे में जब दिलावर कुरान खोलता तो अक्सर वही सफ़ा खुल जाता जहां सब्र और तकदीर का जिक्र होता। शायद अल्लाह उसे याद दिला रहा था कि जो गया है वो वापस नहीं आएगा, मगर जो बचा है उसकी हिफाजत फर्ज है। अब्दुल्ला अब बड़ा हो रहा था। अब्बू अम्मी कहाँ हैं?
وہ پوچھتا تو دلاور کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے۔ اس وقت ہنا آہستہ سے آ کر بچے کو گود میں لے لیتی۔ بیٹا امی جنت میں ہے، تمہارے لیے وہاں دعا کرتی ہے، اور دلاور صرف اسے دیکھتا رہ جاتا۔ وہ لمحہ اس کے دل میں جیسے سکون کے چند قطرے ڈال دیتا۔ ایک دن ہنا بیمار پڑ گئی، بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ دلاور نے ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر دعا کی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ ہنا سے محبت کرنے لگا ہے، مگر یہ محبت عجیب تھی۔ اس میں ندامت بھی تھی، خوف بھی اور شکر بھی۔ جب صبح ہنا کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دلاور کو قرآن ہاتھ میں لیے سوتا دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل نے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور کے دل میں احساس بدلنے لگا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی بہن کی امانت ہے۔ دلاور صاحب، اس نے دھیرے سے کہا، میں آپ کے لیے نہیں بلکہ اس بچے کے لیے یہاں ہوں۔ نیما نے مجھ پر جو بھروسہ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں توڑ سکتی۔ دلاور نے مسکرا کر کہا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کہ کبھی یوں خاموش مت رہو کہ تمہارے آنسو میرے دل کو زخمی کر جائے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ دن رات کے بیچ اب ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ دلاور کے دل میں محبت جاگنے لگی تھی، مگر ہنا کے دل میں قربانی کا جذبہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے راتوں کو مانگتی، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے جذبات کو عبادت بنا سکوں، گناہ نہیں۔ وقت نے جیسے دلاور اور ہنا کے درمیان ایک خاموش معاہدہ لکھ دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آس پاس تھے، مگر دلوں میں دیواریں کھڑی تھیں۔ دلاور کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جاگتا اور سوچتا کہ آخر زندگی نے اسے یہ موڑ کیوں دکھایا۔ ایک وقت تھا جب نیما کی ہنسی اس کی روح کو زندگی دیتی تھی، اور آج وہی ہنسی ایک یاد بن کر دل کے کسی گہرے کونے میں دفن ہو چکی تھی۔ ایک رات جب دلاور اپنے بیٹے عبداللہ کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، ہنا نے آہستہ سے آ کر دروازے پر دستک دی۔ دلاور نے چونک کر کہا، او ہنا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ ہنا نے نظریں جھکائے کہا، دل نہیں مان رہا تھا، سوچا ذرا عبداللہ کو دیکھ لوں، ساری رات بخار میں تپتا رہا ہے۔ دلاور نے دھیرے سے کہا، اللہ بہتر کرے گا، تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس نے نرمی سے کہا، ہنا، اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ ہنا نے کہا، نہیں، کہیے، کیا تم کبھی اپنے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بننے دیتی ہو؟ یہ سن کر ہنا کی آنکھوں میں ایک نمی تیر گئی۔ اس نے ایسا سے جواب دیا، میں انسان ہوں، میرے اندر احساسات بھی ہیں، کمزوریاں بھی، مگر دلاور صاحب، نیما صرف آپ کی بیوی نہیں تھی، وہ میری بہن بھی تھی، اور بہن کے حصے کا پیار میں کبھی خود پر حرام نہیں کر سکتی۔ دلاور کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہاری قربانی سمجھتا ہوں ہنا، لیکن میرا دل اب خالی نہیں رہتا، تمہاری خاموشی میرے اندر شور مچاتی ہے۔ ہنا نے کہا، شاید یہی ہماری آزمائش ہے، آپ کا دل چاہتا ہے محبت کرے اور میرا دل چاہتا ہے رب کی رضا میں راضی رہے۔ اسی رات دلاور نے تہجد کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے حق میں بہتر نہیں تو اسے میری آزمائش بنا دے، میرے گناہ کا سبب نہیں۔ دعا کے الفاظ جیسے ہی اس کے دل سے نکل کر آسمان تک پہنچ گئے۔ چند دن بعد عبداللہ کی طبیعت بہتر ہو گئی، لیکن دلاور کی حالت بگڑنے لگی۔ مسلسل بخار، کمزوری اور تھکن نے اسے نڈھال کر دیا۔ ہنا نے اس کی خدمت ایسے کی جیسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ رات جاگتی، پانی دیتی، دوا کھلاتی اور خاموشی سے آنسو پوچھتی۔ ایک رات جب دلاور کو ہوش آیا تو اس نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو وعدہ کرو تم اس بچے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ ہنا نے روتے ہوئے کہا، ایسا مت کہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کا سہارا ہے۔ دلاور مسکرا کر بولا، اللہ ہی تو سب کچھ ہے اور تم اس کی سب سے بڑی نعمت ہو، کاش وقت ہمیں ایک دوسرے کا حق دیتا۔ ہنا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ محبت صرف چاہت کا نام نہیں، قربانی اور صبر کا دوسرا چہرہ بھی ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو دلاور کی طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر دلوں کا موسم اب بدل چکا تھا۔ ہنا کے دل میں ایک نئی دعا جنم لے چکی تھی، یا رب، اگر میری محبت ہلال ہے
تو اسے عبادت بنا دے، اگر یہ جدائی مقدر ہے تو مجھے صبر دے۔ دن گزرتے گئے، موسم بدلتے گئے، مگر دلاور اور ہنا کی زندگی جیسے ایک جگہ آ کر رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے مگر ایک دوسرے سے جیسے میلوں دور تھے۔ دلاور کی آنکھوں میں اب بھی نیما کی یادوں کا عکس باقی تھا اور ہنا کے دل میں ایک ایسا درد تھا جو کبھی زبان پر نہ آیا۔ عبداللہ اب 3 سال کا ہو چکا تھا اور دلاور کی زندگی کا وہ سکون وہی بچہ تھا۔ ایک دن جب وہ کھیلتے کھیلتے ہنا کے پاس آیا تو بولا، امی، ابو ہمیشہ آپ کو اداس کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ یہ سن کر ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہے بغیر عبداللہ کو سینے سے لگا کر بولی، نہیں بیٹا، میں ناراض نہیں ہوں، بس کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے۔ اس رات دلاور دیر سے گھر آیا، بخار نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ ہنا نے دوائی دی، تیمارداری کی، مگر وہ خاموش رہا۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہنا نے ایسا سے پوچھا۔ دلاور نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، مگر اب شاید دیر ہو گئی ہے۔ دیر کس بات کی؟ دلاور نے گہرا سانس لیا۔ محبت کے اقرار کی۔ ہنا، تمہاری خاموشی نے مجھے جینے نہیں دیا، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ ہنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک دعا کی، اگلی زندگی میں اگر ملو تو تم مجھے نیما کی طرح نہ بلکہ میری اپنی بن کر ملنا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور کی آواز ٹوٹ گئی، وہ تھک کر لیٹ گیا اور ہنا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، یہی میری دعا ہے۔ لیکن اس رات جیسے دعائیں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ صبح جب ہنا نے دروازہ کھولا تو دلاور پر سکون نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ہنا قریب گئی، اس کے ماتھے کو چھوا، مگر وہ لمحے سے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک خط رکھا تھا، دلاور کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ہنا، تم نے اپنی قربانی سے میرا ایمان بچا لیا۔ میں گناہ کے قریب تھا مگر تم نے مجھے عبادت سکھا دی۔ اگر محبت حرام لگتی تھی تو تم نے اسے دعا بنا دیا۔ عبداللہ کو میرا نہیں اپنا بیٹا سمجھنا۔ میں جا رہا ہوں مگر میرا دل تمہارے صبر کے قدموں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دلاور خط کے آخری لفظوں پر ہنا کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے عبداللہ کو گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، یا رب، اس مرد کی محبت کا بدلہ اسے جنت میں دے دینا، کیونکہ اس نے دنیا میں صرف صبر کیا ہے۔ اس دن کے بعد ہنا کبھی کسی سے زیادہ بات نہ کرتی۔ وہ عبداللہ کو پڑھاتی، نماز پڑھتی اور رات کے آخری پہر رب کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس رنگ بدل لیتی ہے، کبھی آنسو بن جاتی ہے، کبھی دعا۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی، ایک بیوہ عورت کی خاموش عبادت اور ایک شوہر کے ادھورے احساسات کے ساتھ، جہاں محبت گناہ نہیں عبادت بن گئی۔